अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल यारम। होपफुली आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे नए व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। चलें चलते हैं नोवेल के अगले पार्ट की तरफ। वीरा को प्लेट लाइन पर वाक़या गैलरी ऑफ कॉस्ट्यूम जाना था। पहले उसने इमराहा के लंबे बालों की लिटों को गोल गोल बल देकर मखसूस रूसी अंदाज में गूंदा। फिर उसे साथ चलने के लिए कहा। मैं साइकिल पर नहीं जाऊंगी। क्यों? अभी भी डरती हो साइकिल पर बैठने से? जैसे तुम चलाती हो, कोई भी हमेशा के लिए डर सकता है। यूनिवर्सिटी तक ठीक है, कहीं और जाना है तो सबवे या बस ठीक है। दोनों बस में प्लेट लाइन आ गई। मौसम बदला तो वीरा लॉन्ग शूज पहनने लगी थी। चुस्त जीन्स, जैसे जंगल में शेर के शिकार के लिए जा रही हो। बालों के नित नए स्टाइल बनाए हुए वो अपनी आंखों को ऐसे चौकन्ना रख कर चलती जैसे किसी खुफिया एजेंट की एजेंसी हो। इमराहा को उसके साथ चलते हुए ऐसा एहसास होता जैसे वो उसकी बॉडीगार्ड, जैसे कोई इमराहा को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो दिल ही दिल में ख्वाहिश करती कि काश वो भी वीरा जैसी हो जाए। उसने वीरा से पूछा, नहीं, खुद ही से सोचकर वो खरीदारी करने जा रही है कपड़ों की। लेकिन गैलरी पहुंचकर अंदाजा हुआ कि शायद वीरा यहाँ अपने किसी आर्टिकल के लिए मवाद इकट्ठा करने आई है या अपने ब्लॉग के लिए कुछ तस्वीरें लेने। जिस बारीक बीनी से वो मलबूसात का जायजा ले रही थी वो आम अंदाजा नहीं था, वही एजेंट का सा अंदाज। तुम्हारा यहाँ चोरी करने का इरादा तो नहीं है ना? आवाज को आहिस्ता रखकर इमराहा ने पूछा। तुम मेरे बारे में ऐसे भी सोच सकती हो? एजेंट ने उसे घूरा। वो तुम इसी किस्म की फिल्में देखती हो ना? मतलब जो फिल्मों में देखती हूँ वही सब करने भी लगूं? मुझे यकीन दिलाओ, पाकिस्तान में सब तुम्हारे जैसे नहीं हैं। इमराहा ने मुंह फुलाया और ऐसा अंदाज अपनाया कि वो अब वीरा से कोई बात नहीं करेगी शाम तक, बल्कि रात तक। अपना ये मुंह ऐसे ही फुलाए रखना, लेकिन खोलना मत। मैं यहाँ मखसूस तर्ज का एक लिबास ढूंढने आई हूँ। जब वो मिल जाएगा तो बाकी की तफसील भी बता दूंगी। तुम चाहो तो अलग से गैलरी को देख सकती हो। फारिग होकर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वीरा च्यूंटी की रफ्तार से एक एक शोकेस के आगे से सिरक रही। वो दोनों इस वक्त 18वीं सदी के सेक्शन में थे। ना सिर्फ मैनचेस्टर बल्कि पूरे बरतानिया में द गैलरी ऑफ कस्टम हाउसेज अपनी इंफरादियत में यकसा हैसियत की मालिक गैलरी है। गैलरी 20,000 से ज़ायद आइटम्स रखती है। लेट 17 से अब तक के फैशन के मर्दाना, जनाना, बचगाना कपड़े, जूते, जेवरात और ऐसी दूसरी चीज़ें बड़े पैमाने पर कास्टिंग हाउस में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। यानी ये हाउस ऐसे सब चीज़ों का जदीद तर्ज से सजा अजायब घर है। जाहिर है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। ख़ास तौर पर 17, 18 और 19वीं सदी के हिस्से देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यकीन नहीं आता कि कभी यूरोप में भी ख़वातीन ने दस्ताने पहने थे। स्कार्फ के इस्तेमाल को लिबास की तरह ज़रूरी समझा जाता था। ऐसा घेरदार लिबास पहने जाते थे कि असल जसामत के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता नहीं था। तो फिर ऐसे प्यारे मलबूसात से उन्होंने क्यों कर अपनी जान छुड़ा ली? तर्क क्यों कर दिए? तगय्युर वक्त की रूह है और बिलाशुबा आने वाला वक्त गुजर जाने वाले वक्त से बेहतर होता है, होता रहेगा। ऐसा ही फरमाया गया है। इन मलबूसात ने इमराहा को मबहूत कर दिया। वो बेहद नफासत से सिलाई किए गए थे। उन्हें पहनने से ज़्यादा देखने रहने को दिल चाहता। मोमी पतले जो उन्हें पहने खड़े थे, सांस लेते लगते और देखने वालों को अपने साथ वक्त के तगय्युर के सफ़र पर जाने पर मजबूर कर देते। इमराहा ने उनके साथ वक्त का सफ़र किया। जब वो जी भर कर गैलरी देख चुकी तो वीरा के पास आई। वो एक विक्टोरियन शू केस के सामने खड़ी पेंसिल से कागज़ पर स्केच बना रही थी। अब ये क्या कर रही हो? अपने लिए ड्रेस बना रही हूँ। अपने काम में मसरूफ़ वो बोली। वो एक विक्टोरियन फ्रॉक का स्केच बना रही थी जिसके बाजू कोहनी तक थे और आगे जाली लगी हुई थी जो कलाई पर बटरफ्लाई साख्त में बंद हो जाती थी। फ्रॉक 3-4 मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों से बनाई थी, लेकिन उसका प्राइम कलर हल्का नीला था और जा बजा उस पर सफ़ेद जाली के पर्चे लहराए
چھوڑے گئے تھے۔ اس کا گھیرا اتنا تھا کہ امراحہ کے 5 شلوار سوٹ بن سکتے تھے۔ امراحہ نے ویرا کے پسند کی داد دی۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد نفیس فراق تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ہی ایک شان کا احساس ہوتا تھا، معتبری اور اعلیٰ ذوق کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو دونوں باہر آ گئی۔ امراحہ کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے سکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کرو گی کیا؟ بہت ہی خاص دن پہنوں گی۔ اپنی شادی پر؟ اس سے بھی خاص دن۔ شادی سے بھر کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کانووکیشن پر؟ میرے نزدیک شادی سے بھی زیادہ ایک اور دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے، جب اسے لگتا ہے کہ اسے 2 زندگیوں کے ٹریکس کو ایک کر دینا چاہیے۔ جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے تو اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے، یعنی وہ وقت جب 2 لوگ بلا آخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ جب تمہیں کوئی پرپوز کرے گا اس دن؟ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے۔ جس دن میں اسے پرپوز کروں گی اس دن، جس دن تم مجھے اس میں سکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں نے مارکا سر کر لیا ہے۔ امراحہ کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امراحہ کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی، جس پر ہلکے نیلے سرخ پیلے پروں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی شرارتیں کرتی کھیل کود کی حد کرتی ہوں۔ امراحہ اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیب تن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے نہ روک سکی۔ یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ کون شخص ہے؟ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی تھی، تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس کے بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لا تعلق رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ اس کے اور قریب کیوں نہیں ہو جاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے۔ وہ اور ویرا پلیٹ فیلڈز پارک آ گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے سپر مین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر سکیٹنگ کرتے ہوئے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں گھونسوں اور گالیوں کی بارش کر دی۔ پھر اس نے لڑکے کو کسی بلی کے بلونگرے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شراب کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی میں اس بلونگرے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نواز رہی تھی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امراحہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا ہے۔ بلونگرے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امراحہ کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا؟ اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئے یا فوج؟ میں تیار ہوں۔ ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا اور اسکول کی ہر کمزور لڑکی اس سے ڈرتی تھی۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرف جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔
میں چیختے اور چلاتی رہی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے باقی ماندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اس ڈھیر میں، بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امراحہ دنگ ویرا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ روس کی طرح ٹھنڈ اور برف کو جانتی ہو کیا؟ ہاں، امراحہ نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے۔ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امراحہ، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ سردیوں میں پانی پھینکو تو وہ وہیں فضا میں ہی جم جائے۔ تمہارے ملکوں کے لوگ وہی جاتے ہی مر جاتے ہیں۔ ویسے تمہاری دنیا کے بارے میں معلومات اتنی کم کیوں ہے؟ میں جانتی ہوں روس کہاں ہے، روس میں کیا کیا ہے، یہ جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا ہے، تم یہ جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میں ضیاء سے بات شروع کروں یا عبدالقدیر سے؟ کہو تو میں کہوٹا کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ میں تمہارے ان چند شہروں کے نام بھی بتا سکتی ہوں جو زیر زمین پیٹرول کے دریا رکھتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں خود پاکستانی نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ صرف ان رپورٹوں کو مانتے ہیں جو انہیں نام نہاد غیر ملکی بنا کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ان ذخیروں کو کام ملا کر ترقی کرے۔ وہ ایسا تب کریں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان ذخیروں کے نکلتے ہی انہیں ان کے ٹھیکے مل جائیں گے یا ان پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ ہمارے روس میں ایک بات کہی جاتی ہے، پاکستانی اس وقت سلیوٹ کیے جانے کے قابل تھے جب وہ ہندوستانی سے پاکستانی بنے، اور تب جب وہ ایٹمی طاقت بنے، اور بس پاکستانیوں نے یہ سلیوٹ دوبارہ نہیں لی۔ امراحہ جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ خود وہ یہ تک نہ جانتی تھی کہ پاکستان کس سال میں ایٹمی طاقت بنا۔ تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ امراحہ کو اسے پرانے موضوع پر واپس لانا ہی پڑا۔ وہ مزید ویرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ویرا پاکستان کو لے کر اس سے کوئی عام سا سوال پوچھ لیتی اور اسے اس کا جواب بھی نہ آتا تو وہ برا ہوتا۔ کم سے کم ایک پاکستانی کو تو پاکستان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ زیادہ نہیں بلکہ بالکل ٹھیک کیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑے کو بھگو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا۔ تم بہت بہادر ہو ویرا۔ اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے امراحہ بالکل خاموش ہو گئی۔ ایک ویرا تھی جس سے بہادر بنایا گیا تھا، ایک امراحہ تھی جسے مسل مسل کر رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھی، دونوں لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور ایک قدم آگے تھی اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھی، پھر بھی برابر نہیں تھی۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہے۔ امراحہ کو اس پر رشک آیا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں، انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر سے بیدار کیا ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر وہ دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں، تمہیں کوئی بھی رد عمل میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے، تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امراحہ؟ ایک گہرا سایہ امراحہ پر سے ہو کر گزرا۔ بابا رات گئے گھر آتے تھے، انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنی کارپیٹ شاپ کی۔ وہی رکھے ہر چھوٹے بڑے کارپیٹ کی، بیگمات کے گھر، وقت پر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر لیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی۔ یونیفارم میں ایک دن ان کے سامنے اپنی وین کے لیے نکلنے لگی تو انہوں نے پوچھا، کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے تمہارے اسکول سے؟ میں اسکول نہیں، کالج جاتی ہوں۔
اب کہہ کر وہ وین میں آ کر بیٹھ گئی اور بامشکل اپنے رونے پر قابو پا سکی۔ جس باپ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اسکول نہیں کالج جا رہی ہے، وہ باپ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیا جان سکتا تھا؟ جس باپ کی بابت ویرا پوچھ رہی وہ اس کے لیے دادا بنے تھے۔ میں 12 سال کی تھی تو بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے بہت بڑے پارک میں لے گئے، وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امراحہ نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ویرا سب جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے امراحہ کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امراحہ، مرنے سے پہلے کیا تم نے ان چڑیا کو روتے آو بکا شکوہ شکایت کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی کہ اس کی میٹھی چوں چوں بدھی آواز میں بدلی، بلکہ بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بھر کر ہو گئی۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مار دیے، وہ خاموشی سے پھر سے اڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی لیکن وہ ویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق حشرات اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح آہ بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، وہ ویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتی ہے، ایسے گلا پھاڑتی ہے جیسے کائنات کے رب نے قلم کے دکھوں کے سب ہی پہاڑ اس پر توڑ دیے ہوں، ایک اکیلا وہی اٹھا دیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کی استاد بنی اسے کیا کیا سکھا رہی ہے، بس روئے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس صبر اور علم ہے تھوڑا سا۔ وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ان کی بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم ان کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر بنا لیا تھا، قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں، ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ ماضی میں؟ کچھ بہت برا، تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے ہی جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھی کہ جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اسکائپ از گاڈ سینڈ، اور قائل بھی تھی۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا تھا اور چلتے پھرتے ہر اوقات میں دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی۔ موبائل کے ذریعے ہی اس نے دادا کو اپنی کلاس فیلوز اور یونیورسٹی دکھائی تھی۔ کلاس میں سر کے آنے سے پہلے اس کی کلاس فیلوز نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا، اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے کہ پھولے نہیں سمائے تھے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں امراحہ یہ سب تو۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی، بہت ہی زیادہ اچھے، وہ کہکا لگاتی۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائی جو کم از کم 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور یونیورسٹی کے کافی اسٹوڈنٹس اور اپنی کلاس کے پروفیسر سے یہ درخواست کرتی پائی جاتی کہ ان کو ان کی عمر بالائے طاق رکھ کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ وہ اس وقت بھی برا مان جاتی جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا کہ وہ 6 یا 8 کتابیں پر مشتمل سیٹ کو ان کے ہاسٹل روم تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی کو ان سے بہت توقع تھی اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کرے گی، اور کنووکیشن ڈے پر یقیناً دنیا بھر کا میڈیا مسز رودھال کی شاندار کامیابی کو کوریج دینا فرض سمجھے گا۔ دادا آپ بھی یونیورسٹی آ جائیں، یہاں چھوٹا موٹا کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے بھی مسز ریچل سے پوچھا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو کھنگال کر اس میں گھس کر اور پھر اس میں ڈگری لے کر کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا
عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں زندگی ایسے دوڑتی ہے جیسے کسی نومولود بچے کے جسم میں۔ تو جب زندگی کا معنی ایک ہے، زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ اب میں ان سے فارغ ہو گئی تو میں نے اپنا ایک نیا مقصد بنا لیا۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ دادا اسے سالگرہ وش کر رہے تھے جب وہ کچن میں سادھنا کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے موبائل سینٹڈ میں موبائل لگا دیا تھا اور کام کرتے ساتھ ان سے باتیں کرتی رہی تھی۔ سادھنا نے سنا تو اسے گلے لگایا اور کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ ریبن اس کی کلائی پر باندھ دیا۔ وہ ایک اپنی کلائی میں کہ یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا ہے اور ایک نے دینا ہے۔ اون نے بھی جیسے اپنا علامتی چپ کا روزہ توڑا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نشست گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گاتی وہ ان تین خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی مہر اسے تھوڑی تلے ہاتھ رکھے دیکھتی رہی۔ جب وہ گا چکی تو لیڈی مہر نے پرزور سر ہلا کر کہا، مجھے امید تھی کہ تمہارے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کلا موجود ہے۔ رات کو تم مجھے چند ایسے ہی گیت سنانا۔ امراحہ کے ہاتھ پر کس کر کے اون پھر سے پرانی اون بن گئی جو سال میں ایک بار مشکل سے کوئی غیر ضروری بات کیا کرتی تھی۔ لیڈی مہر نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امراحہ سے وعدہ کیا اور یونیورسٹی میں کوئی رنگ برنگے پھول لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی تھی اور اپنے اپارٹمنٹ کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ آلیان ایک دم سے اس کے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے؟ وہ ذرا نہ سمجھی۔ تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو تمہیں دعا دے رہا ہوں۔ جسے وقت زندہ رکھتا ہے اس کی عمر ہزاروں سال، کئی صدیاں ہوتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود کو خود ہی بتایا۔ اوکے اگین۔ اور یونیورسٹی میں کوئی رنگ برنگے پھول لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی اور اپنے اپارٹمنٹ کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ آلیان ایک دم سے اس کے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے؟ وہ ذرا نہ سمجھی۔ تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو تمہیں دعا دے رہا ہوں۔ جسے وقت زندہ رکھتا ہے اس کی عمر ہزاروں سال، کئی صدیاں ہوتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود کو خود ہی بتایا۔ اسے لگا اس کی تعریف کی گئی ہے۔ میری سالگرہ کا کس نے بتایا، پاگل؟ او، سادھنا نے، اس کا فون آیا تھا۔ کیک بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی۔ آخر یہ برطانوی لوگوں کو گھر میں بیکنگ کرنے کا کیوں شوق ہے؟ سادھنا ہندوستانی ہے، اس نے اطاعت گزار بچوں کی طرح اسے کہا کہ اسے برا نہ لگے۔ امراحہ نے اس کے لائے گلدستے میں سے جو کسی باغ سے توڑے لگتے تھے سفید، نیلے، سرخ پھول چن لیے اور پیلے پھول اسے واپس کر دیے۔ وہ سوالیہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اب یونیورسٹی کے محراب کے پیچھے کھڑے تھے۔ سامنے آکسفورڈ رواں دواں تھی۔ یہ واپس کیوں کیے؟ آلیان کو برا لگا۔ پیلے پھول کسی کو نہیں دیتے، یہ نفرت اور ناپسندیدگی کی علامت ہوتے ہیں۔ ہم بہت اچھے دوست نہ سہی، ایسے دشمن بھی نہیں کہ میری سالگرہ کے دن مجھے ایسے پھول دیے جائیں۔ اور نفرت، ناپسندیدگی کی علامت یہ پھول؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ بھی مکمل سنجیدگی سے جواب دے رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا یہ امراحہ؟ کیا مطلب ہے تمہارا کہ کس نے کہا؟ یونیورسٹی کی تاریخ محراب کے نیچے ایک نئی کلاس لگی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ یہ نفرت اور ناپسندیدگی کی علامت ہے؟ سب کو معلوم ہے یہ، اس نے کندھے اچکائے جیسے یہ جتا رہی ہو، چھی چھی چھی، تمہیں اتنی سی بات نہیں معلوم، افسوس، ویسے تم بڑے ماسٹر مائنڈ بنے پھرتے ہو۔ سب کون؟ اوف، یہ ساری دنیا، سب اور کون؟ ایک دم سے امراحہ کے تاثرات میں غصے اور کوفت کا گراف بھرنے لگا، پھر بھرپور دل سے کہکا لگایا۔ تم اتنی ستی ہو امراحہ، یا تم ان لوگوں کی باتوں کا دھیان دیتی رہی ہو جو نفرت اور انتشار کے موجد ہیں، جو ہمیشہ قدرت کے قوانین میں گھستے ہیں اور پورے دل سے ان قوانین میں رد و بدل کر دینا چاہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پھول بھی خود نہیں بنا سکتے، لیکن اسی پھول کو ناپسندیدہ، قابل نفرت ضرور بنا سکتے ہیں۔
علامت آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پھول ہے امراحہ، صرف پھول۔ اگر یہ اس سے زیادہ کچھ اور بھی ہے تو وہ یہ کہ اپنے وجود میں کامل ہے، یہ خود کو خود ہی کامل کرتا ہے۔ اس کا کھلتا ہوا رنگ دیکھو کتنا کامل ہے، یہ اپنے رنگ میں نہ کہیں کم نہ کہیں زیادہ، ایک جیسا۔ اس کی پنکھڑیاں کتنی نرم اور ملائم ہیں، کتنی جاذب نظر، کوئی ملاوٹ نہیں ان میں۔ دنیا کی بہترین فیکٹریوں میں بننے والا ریشم بھی اس میں جتنا ملائم نہیں ہوگا جتنا یہ زمین کے وجود سے نکلا ہوا ہے۔ دیکھو قدرت کی قابلیت، داد دو قدرت کو، تعریف کرو قدرت کی، الٹا تم اسے ناپسندیدہ علامتیں دے رہی ہو۔ تم نے اس کی خوبصورتی پر غور نہیں کیا اور اسے ناپسندیدہ جان لیا۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھو، اگر ساری دنیا اس آسمان کو کوئی فضول اور بکواس علامت قرار دے دے گی تو تم بھی اسے برا مان لو گی۔ وسیع مندر، نیلی جھیلیں، سبز سفید پہاڑ کتنے کامل ہیں، اگر انہیں کوئی علامتیں دے دی گئی تو کیا نفرت کرنے لگو گی ان سے؟ اپنی تخلیق میں یہ پھول کسی سے کم نہیں، کائنات کی کسی بھی سے کم نہیں، اپنے مقام پر بادشاہ ہے، اس کے سر پر تاج ہے، اس کی تخلیق کا کہ تمہاری تخلیق جیسی ہونی مقصود پائی تھی، تم ویسے ہی ہو، یہ کسی بھی طرح ہیچ نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو ان دماغوں میں جن میں یہ فطور پیدا ہوتا ہے۔ کوئی پھول، کوئی رنگ، قدرت کی بنائی کوئی چیز قابل نفرت نہیں ہوتی۔ یہ خبتی لوگوں کی باتیں ہیں، تم وہ سبق کیوں پا رہی ہو جو دنیا کے مخبوط الحواس ان لوگوں نے غائب دماغ میں لکھا ہے، قدرت کے خلاف جا کر لکھا ہے، قدرت کو ناخوش کرنے کے لیے لکھا ہے، قدرت کو ہیچ کرنے کے لیے لکھا ہے۔ امراحہ حقیقتاً چپ ہو چکی تھی، اس کی ساری زندگی پیلے پھول کو نفرت کی علامت سمجھتے گزر جاتی۔ اگر اسے یہ سب نہ بتایا جا رہا ہوتا، آخر اس نے آج تک یہ بات خود کیوں نہ سوچی؟ دماغ تو اس کے پاس بھی تھا نا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ پھولوں کے 2 تاجروں نے کاروباری حسد کا نتیجہ ہے۔ اگر اسے یہ سب نہ بتایا جا رہا ہوتا، آخر اس نے آج تک یہ بات خود کیوں نہ سوچی؟ دماغ تو اس کے پاس بھی تھا نا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ پھولوں کے 2 تاجروں کے کاروباری حسد کا نتیجہ ہے یہ سب۔ ایک تاجر کے پاس پیلے پھول ہوں گے اور وہ کاروبار میں ترقی کر رہا ہوگا، اس کے پیلے پھولوں کا باغ تیزی سے پھل پھول رہا ہوگا۔ دوسرے رنگ کے ہوں گے، چلو سرخ لگا لو۔ اب سرخ پھول کے مالک نے یہ سوچا ہوگا کہ پھول کو کسی ایسے جذبے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو راتوں رات اس کی مانگ میں اضافہ ہو جائے گا، تو اپنے کاروباری حلیف کے پھول کو کسی ایسے جذبے کے ساتھ منسلک کر دیا جائے کہ لوگ اسے لینا ہی پسند نہ کریں۔ پھر اس نے یہ کیا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو تم نے کیسے میرے ہاتھ میں میرے پھول واپس کر دیے، یہ وہی پھول جو مجسم شاہکار ہیں۔ امراحہ نے اس کے ہاتھ سے پھول واپس لے لیے اور تیزی سے بس کی طرف بھاگی جس میں بیٹھ کر اسے جانا تھا۔ آلیان اسے چند قدم دور تھا۔ یہ بات تمہیں کس نے بتائی آلیان؟ بس کی کھڑکی سے سر نکال کر اس نے پھولوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ سمیرا نے، آلیان نے تیز آواز میں کہا۔ بس دور چلی گئی تھی لیکن وہ وہیں کھڑا بس کی گزرگاہ کو دیکھتا رہا۔ رات کی ڈنر کا اہتمام ٹھیک ٹھاک تھا۔ دادا آن لائن دیکھ کر کہ اس نے سادھنا کا بنایا گیا کیک کاٹ لیا تھا۔ لیڈی مہر نے اسے یونیورسٹی کی تصویر والا کراس بیگ دیا تھا۔ سادھنا نے باریک سی پازیب اور این نے ہاتھ کی بنی ایک چھوٹی سی گڑیا جو اس کی ماں نے اس کے بیگ میں 1 درجن سے زیادہ رکھ دی تھی کہ یونیورسٹی میں اسے جو اچھا لگے انہیں دیتی جائے، ایک اس نے لیڈی مہر کو دی۔ امراحہ نے اس گڑیا کو یونیورسٹی بیگ کے اوپری سطح پر لگا لیا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ این اسے پسند کرتی ہے۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی سالگرہ نہیں کی تھی کیونکہ اسے اپنے دنیا میں آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اسے یہ سوچ کر ہی کوفت ہوتی تھی کہ وہ آج کے دن پیدا ہوئی تھی۔ ایک ایسی تاریخ جسے دادی سال میں کتنی بار دہراتی تھی کہ اس دن یہ ہوا۔ اس نے سادھنا کو ایک بار ایسے ہی سب بتایا تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ لیکن تم تو مسلمان ہو امراحہ، اور مسلمانوں میں تو یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ امراحہ اسے کیا بتاتی کہ اب مسلمانوں میں کیا کیا ہونے لگا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا، مجید بھائی تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے اور اپنا ٹیوشن سینٹر چلاتے تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا،
پھر اسی مہینے ان کی ٹیوشن سینٹر میں آگ لگ گئی اور پھر چند ہی دنوں بعد ان کے مکان کی چھت گر گئی۔ سب نے کہا بہو سبز قدم ہے، لیکن ان کی ماتا اور وہ آگے سے ہنستے رہتے، کہتے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ 2-3 سال برابر ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے کہ یہ سب ان کی شادی کے بعد ان کی بیوی کے قدموں سے ہوا ہے۔ وہ سب یہی کہتے کہ ہمارے مذہب ہمیں ایسا کہنے اور سوچنے سے منع کیا ہے۔ سادھنا آتش دان کے قریب بیٹھی آریان کے موزے بن رہی تھی اور بہت مدلل انداز سے اسے بتا رہی تھی۔ اس کے پاس سادھنا کے اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ایسا ہے۔ سوچتے اس کا جواب اس کی دادی، اس کی ماں اور خاندان کے باقی لوگوں کے پاس تھا۔ وہی بتا سکتے تھے کہ قرآن پاک میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا، پھر وہ کہاں سے سیکھ کر یہ سب کہتے اور کرتے ہیں؟ اور یہ سب کرتے ہوئے کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے کہے ایک ایک لفظ کا حساب کتاب ہوگا، جو کیا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ وہ کون سا جواب گھڑ کر لائیں گے؟ یہی کہ وہ کم عقل اور انجان تھے، اور ان کے جواب کو درست مانا جائے گا، کیونکہ جو کلام پاک پڑھتا ہے وہ نہ کم عقل ہوتا ہے نہ ہی انجان رہتا ہے، اگر وہ ٹھیک پڑھتا ہے تو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نفسیاتی ڈاکٹر: میں فریشر فلو کا شکار ہوں، نیا اسٹوڈنٹ، اور لیکن اس کا کوئی علاج نہیں۔ پرسکون رہیں، وقت اس فلو کو نارمل کر دے گا۔ وہ کم و بیش سب نئے آنے والوں میں سے اس کے تاثرات زائل ہو چکے تھے۔ ویلکم ویک کے بعد گاہے بگاہے یہ سب اصطلاح اپنے سینئرز اور پروفیسرز سے سننے کو ملی، کبھی طنز اور زیادہ مذاقن۔ یونیورسٹی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو مانچسٹر یونی اور شہر کا جو بخار چڑھتا ہے، اسے فریشر فلو کہا جاتا ہے۔ اس فلو کے حامل فریشرز بہت زیادہ بولتے ہیں، ایک دم سے سب جان لینا چاہتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، بلا وجہ ہی یونی اور شہر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ مانچسٹر نائٹ لائف سے ایسے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے پڑھنے نہیں سیاحت کرنے گھر سے نکلے ہیں۔ شروع میں جب وہ مانچسٹر یونی کا ایک چکر لگایا کرتی اور بلا وجہ ہی مختلف ڈپارٹمنٹس میں گھومتی پھرتی تو دائم وغیرہ کا گروپ اسے بہت سنجیدگی سے کہا کرتا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ گی، یونی بھاگی نہیں جا رہی، 2 سال میں تمہارے پاس آرام سے ایک پروفیسر، اسٹوڈنٹ، ڈپارٹمنٹ، گردن، لائبریری، میوزیم گھوم پھر کر دیکھ لینا۔ اپنے اس فلو کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرو۔ اتنی سنجیدگی سے کی گئی نصیحت کے باوجود ہفتے میں 2 بار تو ضرور ہی یونی میوزیم جاتی، فارغ وقت ملتا تو وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس اور باغ دیکھتی رہتی، لیکن اب چونکہ اس فلو کے اثرات زائل ہو چکے تھے، اب تو اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی چلی جاتی تھی تو بڑی بات۔ جب اسے اسائنمنٹ ملتی اس کی جان پر بن جاتی، اسے لگتا اس سے اسائنمنٹ نہیں ہوگی اور اسے یونی سے نکال دیا جائے گا۔ فی الحال ابھی تک نکالا تو نہیں گیا تھا، لیکن وہی اس نکالنے کے بارے میں سوچتی ضرور رہتی۔ ایسے وقت میں پڑھائی ایک اژدہا بن جاتی جو ہڑپ ککڑ جانے کے لیے تیار نظر آتی۔ پہلا سیمسٹر اپنے اختتام کے قریب تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب اور ونیلا کوک نظر آتی۔ لائبریری کی طرف آمد و رفت ایسے تھی جیسے وہاں بننے والے اسائنمنٹ مل رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی پہلا سوال کیا جاتا، اسائنمنٹ مکمل ہو گئی؟ زیادہ لڑکے نام اظہار ہلاتے نظر آتے۔ دوسرا سوال، کتنے فیصد ہو گئی؟ امراحہ کی کل ملا کر 6 اسائنمنٹس تھی، 4 پر وہ کام مکمل کر چکی تھی، 5ویں پر کام مکمل ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جو جون ملٹن کی لوسٹ پر ایڈیز کے کردار، مائیکل رافیل اور شیطان کے تجربے پر مشتمل تھا۔ جون ملتان کے کرداروں کو پڑھ لینا کسی مارکے سے کم نہیں تھا، کہاں ان کے تجربے لکھنا، جسے اچھی طرح اس ایپک پوئم کی ہی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اچھی طرح اس پر کام کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی اچھی طرح کام کرنے کے لیے اسے معمول سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ اسائنمنٹ مکمل کرنے اور جمع کروانے کے اس دورانیے میں یونی کے ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ اس بیچارے کا کچھ کھو گیا ہے اور وہ پوری جان لگا کر اسے تلاش کر رہا ہے، یا ایک وزنی پتھر ان کے سروں پر لٹک رہا ہے، کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔
ان دنوں اگر کوئی فضول گپیں ہانکتا کہیں نظر آ جاتا تو اس پر جی بھر کا رشک آتا، کیونکہ وہ قابل لائق فائق اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوتا۔ اسے دیکھ کر یہ عہد کیا جاتا کہ اگلے سیمسٹر تک ہم خود کو بھی اتنے لائق فائق بنا لیں گے کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر رشک کیا کریں گے، اور یہ عہد پھر اگلے سیمسٹر بھی کیے جاتے۔ امراحہ کو ہر حال میں اپنی کارکردگی بہتر کرنی تھی۔ اسے انگلش لٹریچر اور لسانیت میں ماسٹر کرنا مشکل لگ رہا تھا، بلکہ بہت مشکل، لیکن وہ اپنی باقی کلاس فیلوز کو دیکھتی تو سوچتی کہ یہ بھی تو تندہی سے پڑھ رہے ہیں، تو اسے بھی پڑھنا تھا، کیسے بھی کر کے 75% تو اسے ہر حال میں پہلے سیمسٹر میں لینے ہی تھے۔ یونی میں اس کی پہلی کلاس تھی۔ سر رابرٹ نے کلاس میں آ کر اپنا تعارف کروایا اور ان کے سامنے ہاتھ سے بنے کارڈ رکھ دیے۔ کارڈ پرپل رنگ کے تھے، جن پر پیلے رنگ سے UOM فرسٹ سیمسٹر فرسٹ ڈے فرسٹ کلاس لکھا تھا، اور کونے میں سر رابرٹ کے دستخط تھے۔ اس پر آپ سب اپنا نام، اپنا تعارف لکھیں، اور یہ بھی لکھیں کہ آپ 100% میں سے کتنے فیصد کو چیلنج کرتے ہیں۔ اسی چیلنج پر اپنا موٹو بھی لکھیں اور کارڈ مجھے واپس کر دیں۔ سب نے کارڈز لکھے اور پھر بڑی سر رابرٹ نے کارڈ پر پڑھنے شروع کیے۔ جس کا کارڈ پڑھتے وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ہلا کر سب کو ہائے کہتا۔ یہ عربی کس نے لکھی ہے؟ امراحہ نے گردن گھما کر ایک نظر کلاس پر ڈالی۔ وہاں اسے تو کوئی اسٹوڈنٹ عرب سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ اردو ہوگی سر۔ امراحہ نے کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سر رابرٹ نے کارڈ کا رخ اس کی طرف کیا کہ وہ پہچان لے۔ جی، یہ میرا ہی کارڈ ہے، لیکن مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی۔ سر رابرٹ نے مسکرا کر نرمی سے کہا، آپ ہی نے تو کہا ہے سر، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے، اور میری مادری زبان میرا پہلا تعارف ہے، اردو۔ مجھے اردو کا استعمال ہی کرنا چاہیے تھا نا سر۔ سر رابرٹ متاثر نظر آنے لگے۔ یہ کارڈ یہاں آ کر پڑھ کر سنائیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں فرینچ اور اٹالین جانتا ہوں، اردو نہیں۔ وہ سر رابرٹ سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے قومی لباس شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ 2 اور پاکستانی لڑکیوں کے کارڈز سر رابرٹ پڑھ چکے تھے اور انہوں نے انگلش میں ہی کارڈ لکھے تھے۔ دادا نے اسے وعدہ لیا تھا کہ اپنی نئی کلاس میں وہ اپنا تعارف پہلے اردو میں کروائے گی، پھر ترجمہ کر کے انہیں انگلش میں اپنے کہے کا مطلب بتائے گی۔ دادا نے اسے بار بار یہی کہا تھا کہ زندگی میں سب کرنا، لیکن اپنی زبان کو دوسرے نمبر پر لانے کی گستاخی نہ کرنا۔ وہ کارڈ پڑھنے لگی۔ میں امراحہ ہوں، میرا ملک پاکستان ہے، جس کے تاریخی شہر لاہور میں رہائش میں امراحہ ہوں، میرا ملک پاکستان ہے، جس کے تاریخی شہر لاہور کی میں رہائشی ہوں۔ مجھے مانچسٹر یونی کے پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے اسکالرشپ دے کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ مانچسٹر یونی میری پہلی غیر ملکی درسگاہ ہے۔ میں نے یہاں آ کر پڑھنے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ میری پہلی کلاس ویلکم ویک تھی، جہاں مجھے یہ سکھایا گیا کہ مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں۔ پڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ ویل، آپ نے خود کو کتنے فیصد کا چیلنج دیا ہے؟ 75 کا سر۔ جتنے بھی کارڈز میں نے اب تک پڑھے ہیں، انہوں نے خود کو 100% کا دیا ہے۔ آپ نے خود کو 75 کا کیوں دیا ہے؟ یہ سب بہت ذہین ہوں گے، مجھے ذہین ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا، اور ساری کلاس دل کھول کر اس کی معصومیت پر ہنسی۔ آپ ذہین ہونے میں وقت کیوں لے رہی ہیں؟ سر رابرٹ نے اپنی ہنسی کو چھپاتے اس سے پوچھا۔ میری بے وقوفی جانے میں وقت لے رہی ہے سر۔ اس بار کلاس کے کہہ کے فلک شگاف تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے بہت تنگ کرنے والی ہیں۔ مجھے ہر سیکشن میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے۔ کیسا سر؟ جس کی بے وقوفی جانے میں وقت لیتی ہے۔ ہنسی کے فواروں کا ایک اور بم پھوٹا۔ وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے اپنا موٹو نہیں بتایا۔ وہ اپنی سیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا اعتماد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا اعتماد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پاکستان کے بانی کہتے ہیں، کام کام اور صرف کام۔ میرا بھی یہی موٹو ہے سر۔ نظر نہ لگے کیا انداز تھا امراحہ کا۔ آپ کسی اور کا موٹو اپنا رہی ہیں۔ آپ کو اپنی سوچ کو اجاگر کرنا چاہیے، یہی آپ کو یہاں سکھایا جائے گا۔ سر، میں نے خود سے زیادہ عقل مند شخص کا موٹو اپنا لیا ہے۔ اس پر عمل کر کے میں وہ سب سیکھ جاؤں گی جو مجھے یہاں سکھایا جائے گا۔ آپ کا پہلا تعارف مجھے اچھا لگا امراحہ۔
سر رابرٹ کے اس جملے کو سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بڑی مہم سار کر لی ہو۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی سوچ کو قابو کر سکتی تھی۔ سر رابرٹ نے اس کی تعریف کی، اسے بہت اچھا لگا کہ اسے سراہا گیا، ٹوکا نہیں گیا۔ اگر وہ کبھی روانی میں اردو بول جاتی تو سر روبیت بہت معذرت خوانا عرض کرتے، امراحہ کیا آپ اپنی بات کو انگلش میں دہرا دیں گی؟ امراحہ سر رابرٹ کی اسی خوبی کی بہت قدر کرتی تھی کہ اگر وہ اپنی زبان کی عزت کرتے ہیں تو اس کی زبان کی بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں وہ قومیں بے مثال ترقی کرتی نظر آتی ہیں جو اپنی قومی زبان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتی، پھر وہ عرش ہو یا فرش، ہر جگہ ان کے نام کے جھنڈے گھڑے ہوتے ہیں۔ سر رابرٹ نے وہ سب کارڈ سنبھال کر اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہر نئے اسٹوڈنٹ کو ایسے کارڈ کی شکل میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو کر ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو وہ ان کارڈ کو نکال کر اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یاد کیا کریں گے۔ اتنی سی بات سن کر امراحہ کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سر رابرٹ کو، جو کہ بامشکل 45 سال کے لگتے تھے، بوڑھا ہوتے اور یونی سے ریٹائرڈ ہوتے دیکھ لیا، اور اپنی ڈگری کو ہاتھ میں لیے خود کو یونی سے رخصت ہوتے بھی۔ اف، کتنے جذباتی لوگ ہیں نا ہم۔ ہاں لیکن کچھ بھی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ہم۔ سر سرد اور ٹھوس نہیں ہیں، نرم اور پرجوش ہیں۔ پہلی کلاس کے پہلے وعدے کو امراحہ کو ہر صورت پورا کرنا تھا۔ وہ خود کو 75% کا چیلنج دے چکی تھی، اسے ہر حال میں اس چیلنج میں کامیاب ہونا تھا۔ پڑھائی اور پھر جاب، اسے لگتا تھا وہ ایک روبوٹ بن چکی ہے۔ ہر وقت اس کے دماغ میں مارکو اور جانسن گھومتے رہتے، کتابوں کے بڑے بڑے پیراگراف اس کے خوابوں میں آتے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی، لیپ ٹاپ پر اپنی اسائنمنٹ چیک کرتی، کیا اس نے خواب میں ایسے پیراگراف کو اسائنمنٹ میں شامل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے نا، اگر نہیں تو کیا کرے کیا نہ۔ وہ اپنے بیڈ پر کام کرتے کرتے سو جاتی، آنکھ کھلتی تو کچن میں جا کر کافی بناتی تاکہ نیند نہ آئے، اور پھر سے آ کر کام کرنے لگتی۔ جس رات اس نے سارا کام بمشکل مکمل کیا، اس سے اگلا دن اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا۔ ویرا اپنی اسائنمنٹ پہلے ہی جمع کروا چکی تھی، اس لیے آج پڑی سو رہی تھی۔